आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, सानिहा करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला मकतब अहले बैत में मरकज़ी नुक्ते यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हैसियत इख्तियार कर गए, जहाँ उमवी हुकूमत ने इस वाक़े को छुपाने और इसकी याद लोगों के जहनों और दिलों से महव करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत और मशीनरी सर्फ कर दी। वहीं मुसलमान मुअर्रिखीन खुसूसन शिया मुसन्निफीन ने इस वाक़े को अपनी किताबों में जिंदा व जावेद रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर अब तक दुनिया में लिखी जाने वाली किताबों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखी जाने वाली किताबों की तादाद 22,000 से ज़्यादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती वो मोजिज़ नुमा हस्ती है कि जिससे आज भी मोजिज़ात का मुसलसल ज़हूर हो रहा है। ये मोजिज़ात ना सिर्फ दुनिया के हर मुल्क और हर शहर में ज़हूर पजीर होते हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और अक्सर शुहदाए करबला की मुख्तलिफ जगह पर बनफ्से नफीस मौजूदगी को भी हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने मुशाहिदा किया है। इसी से मुतअल्लिक आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में 3 ऐसे वाक़यात और मोजिज़ात पेश करेंगे जो सरज़मीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वक़ू पज़ीर और रूनुमा हुए। इन मोजिज़ात को सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों ने ना सिर्फ अपनी आँखों से देखा बल्कि बयान भी किया और किताबों में भी लिखा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये वाक़यात क्या हैं। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि रोहड़ी सखर में आज से 450 साल पहले एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम सैयद मोहम्मद शरीफ था। ये बुज़ुर्ग रूहानियत के उस आला दर्जे पर फाइज थे कि हर वक्त मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को याद करके रोते रहते थे। सैयद मोहम्मद शरीफ के कसरत गिरिया की वजह से रोहड़ी सिंध के लोगों ने उन्हें मोर शाह कहना शुरू कर दिया। मोर शाह की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो हर साल एक वज़नी पत्थर अपने कंधे पर रख कर रोहड़ी से पैदल करबला तक का सफ़र किया करते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस पर हाज़री देते। ये पत्थर आज भी उनके मज़ार में मौजूद है। नाज़रीन, एक साल वो अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत मुश्किल से करबला पहुँचे और मौला के रोज़े पर बैठकर गिरिया करते हुए मौला से दरख्वास्त की कि मौला, अब मेरा जिस्म और बुढ़ापा आपके और मेरे दरमियान हायल हो रहा है। जबकि दूसरी रिवायत में ये बयान किया गया है कि एक साल मोर शाह बीमारी की वजह से करबला ना जा सके, तब आपकी उम्र 80 साल थी। एक शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोर शाह के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोर शाह, अब तुम्हारी उम्र इस काबिल नहीं है कि सफ़र की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सको, लिहाजा अब तुम यहाँ ना आना बल्कि हम खुद तुम्हारे मेहमान होंगे। उस पर मोर शाह ने कहा, मौला, मैं एक गरीब दरवेश आदमी हूँ, आपकी मदद के लिए मैं क्या बंदोबस्त कर सकता हूँ। इस पर इरशाद हुआ कि हमारी तरफ से एक शख्स आएगा और वो हमारी तुरबत का एक नक्शा बनाएगा। इस तरह हम हर साल वहाँ आया करेंगे। नाजरीन, मुहर्रम से कुछ पहले जैसा कि मौला ने इरशाद फरमाया था, एक साहब मोर शाह का पूछते पूछते आए और उन्होंने एक ताबूत नुमा ताजिया बनाया जिसका नक्शा बिल्कुल करबलाए मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की तरह था कि जिसको सबसे पहले बनी असद के लोगों ने बनाया था। फिर ये साहब जिन्होंने ताजिया बनाया था वो भी मोर शाह साहब के साथ रोहड़ी में ही रहने लगे और यहीं उनका इंतकाल हुआ। उनका मज़ार आज भी मोर शाह साहब के अहाते में हर खासो आम की ज़ियारत के लिए वक्फ है। किस्सा मुख्तसर ये कि यह ताबूत तैयार हो गया और एक बहुत बड़े जुलूस के साथ उसे रोज़े आशूर बरामद किया गया और मोर शाह के आस्ताने से माइल ब सफ़र हुआ। नाजरीन, जुलूस के मुकर्ररा रास्ते में एक मदरसा था जिसके मोहतमम आला हक्कानी नामी एक आलिम दीन थे।
جب یہ جلوس اس مدرسے سے کچھ دور تھا تو حقانی صاحب کے کانوں میں لوگوں کے ماتم کرنے کی آواز پہنچی۔ وہ اس وقت اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ لڑکوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ شور کیسا ہے۔ وہ لڑکے گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے، اور اس دوران وہ جلوس ان کے مدرسے کے کافی نزدیک پہنچ گیا۔ جب ماتم کی آواز زیادہ حقانی صاحب نے محسوس کی تو یہ غصے سے اٹھے، اور جب مدرسے سے باہر نکلے اور لوگوں کو سینہ کوبی کرتے دیکھا تو نہایت غصے سے مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ یہ بدعت میں یہاں قائم نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا جب یہ جلوس کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جلوس کے آگے آگے ایک صاحب جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، جن کا لباس خون سے سرخ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے سینکڑوں نشان ہیں، اور ان صاحب کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ مولانا حقانی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور بے خودی اور سراسیمگی کے عالم میں ان صاحب سے پوچھا کہ میں نے آپ کو آج تک اس علاقے میں نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حقانی، یہ جلوس میرے لیے ہی تو نکالا گیا ہے، میں حسین ابن علی ہوں۔ حقانی صاحب نے یہ سنا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو پھر دوبارہ کبھی جلوس عزاداری پر نہ تو اعتراض کیا اور نہ ہی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہ تابوت نما تعزیہ 9 محرم الحرام کو صبح 4 بجے برآمد ہوتا ہے۔ یہ تعزیہ جلوس کی صورت میں کربلائے روہڑی سے ہوتا ہوا محلہ منڈو کھبڑ جاتا ہے، اور پھر دن 2 بجے 2 مزید تابوت بیاد شہزادہ علی اکبر و حضرت علی اصغر اور شہزادہ قاسم علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جلوس شاہی بازار سے ہوتا ہوا ڈھک بازار جاتا ہے، اور پھر ایک میدان میں آ جاتا ہے جسے وچھوڑے یعنی جدائی کا میدان کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ تابوت، جس کو مقامی لوگ کربلا کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر کربلا ہی کہتے ہیں، باقی تابوتوں سے الگ ہو کر ایک دوسرے میدان میں داخل ہو جاتا ہے جو کربلا کا میدان کہلاتا ہے۔ شرکائے جلوس یہاں ٹھہر جاتے ہیں اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ لوگ اشکبار ہو کر اپنے مولا کو پرسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میدان میں یہ تعزیہ 10 محرم الحرام تک شامیانے کے اندر رکھا جاتا ہے، اور لوگ نزدیک کے گاؤں اور دیہاتوں سے آ کر زیارت کرتے ہیں۔ یوں تقریباً 2 دن سوگ کا سما رہتا ہے۔ ناظرین، اس تابوت کی 2 اور خاص باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ جب یہ تابوت برآمد کیا جاتا ہے تو یہ مشہور ہے کہ یہ خود بخود ہاتھوں سے بلند ہو کر درگاہ سے باہر آتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پر 9 عدد ڈھالیں آویزہ کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ کربلا کے شہیدوں کی ڈھالیں ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں دوسرے 2 واقعات کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اودھ کے علاقے فیض آباد میں یہ مشہور ہے کہ رات کے وقت کوئنز روڈ کے ایک مخصوص حصے سے لوگ نہیں گزرتے۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے کسی وقت یہ سڑک سرکٹے گھوڑ سواروں کے فوجی دستوں سے بھری ہوتی ہے۔ ان کا سالار گھوڑے کے بے آواز قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سوار اور ان کے گھوڑے بھی کوئی آواز نہیں نکالتے اور سالار کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ سب سر بریدہ یعنی سر کٹے ہیں۔ سالار کی طرف سے دستے کو کوئی حکم بھی نہیں دیا جاتا، بس یہ گھوڑ سوار کچھ دیر تک سڑک پر مارچ کرنے کے بعد کسی کو کچھ کہے یا نقصان پہنچائے بغیر پراسرار طور پر کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان سواروں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں فیض آباد میں مشہور ہیں۔ ہر مسلک اور مذہب کے لوگ ان سواریوں کو اپنے مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنی اور صوفی حضرات اس دستے کے سالار کو غازی مسعود اور سواروں کو ان کی فوج کہتے ہیں۔ شہید غازی سالار مسعود، جو کہ محمود غزنوی کے بھانجے تھے اور اس کی فوج کے سردار بھی تھے، انہوں نے 24 رجب المرجب سن 424 ہجری کو 18 سال کی عمر میں بہرائچ میں جام شہادت نوش کیا۔
ان کی اور ان کے فوجیوں کی شہادت کے بعد ان کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے شیعہ حضرات ان سر کٹے گھوڑے سواروں اور ان کے جنگجو سردار کو امام حسین اور اس کے ساتھی جنگجوؤں کو شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ بہرائچ جہاں غازی مسعود سالار کا مزار ہے، فیض آباد لکھنؤ سے 125 کلومیٹر دور اور 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے شاہ سواروں کا دستہ اس لیے ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ہی سر کربلا کی جنگ کے بعد علیحدہ کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ ولیم کروک نے اپنی کتاب ریلیجن فوک لور آف ناردرن انڈیا جو 1925 میں شائع ہوئی میں بھی بیان کیا ہے۔ ولیم کروک 1871 میں انڈین سول سروس کا مقابلے کا امتحان پاس کر کے انڈین سروس میں آیا اور صوبہ سرحد اور اودھ میں بہت اہم عہدوں پر فائز رہا۔ اس نے انڈیا کے مذاہب اور ثقافت پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ناظرین، اسی سلسلے کا تیسرا واقعہ یہ ہے کہ یہی ولیم کروک اپنی اسی کتاب ریلیجن فوک لور آف ناردرن انڈیا میں بیان کرتا ہے کہ اجمیر میں پچھلے کچھ عرصے سے 400 یا 500 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جو مسلح اور سبز لباس میں ملبوس ہوتا ہے، شہر کے قریب ایک وادی سے نکلتا ہوا دیکھا گیا ہے، جو کچھ دیر تک سڑک پر سواری کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے محافظ ہیں اور یہ وہ شہید ہیں جن کا المناک غم محرم میں تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس عجائبات سے پر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے خدا نے کائنات کے اصول تبدیل کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ میں سے جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ابھی تک شرفیاب نہیں ہو سکا، اللہ پاک اسے جلد از جلد زیارت امام حسین علیہ السلام سے شرفیاب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔